अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत वाफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। आज फिर है नवाज़ ख़ान साहब की ही कहानी सफ़ेद चादर सुर्ख धब्बे कहानी का नाम है। और ये उनकी तफ्तीश की बहुत अनोखी और अच्छी कहानी है। मुझे बहुत पसंद आई, इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। शुरू करते हैं और फिर कहानी के आखिर में इसके बारे में बातें करेंगे और खूब सारी बातें करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लड़की खूबसूरत नहीं थी, शायद कुछ लोग उसे कबूल सूरत भी न कहें। बहरहाल नौजवान होने की वजह से मजमूई तौर पर अच्छी लगती थी। उम्र यही कोई 17-18 साल रही होगी। उस ज़माने में 2 चोटियों का रिवाज था। लड़की की एक चोटी सीने पर थी और दूसरी कांधे पर पड़ी थी। कानों में सोने की छोटी छोटी बालियाँ थीं। उसे मरे हुए कम से कम 3 घंटे हो चुके थे। इशारिया 25 रिवॉल्वर की 2 गोलियां उसके बालाई पेट पर लगी हुई थी और एक गोली गर्दन चीरती हुई तकिए में घुस गई थी। यही गोली लड़की की फौरी मौत का सबब बनी थी। घर में कोहराम मचा हुआ था। लड़की की माँ को गश पर गश आ रहे थे। बाप दीवार से सर फोड़ रहा था। हर आंख इस बेईमाना कत्ल पर अश्कबार थी। मुझे इस कत्ल की इत्तला सुबह 6 बजे के करीब मिली। रात भर एक केस में मसरूफ़ रहने के बाद मैं घर का रुख करने ही वाला था कि मेरे सब इंस्पेक्टर बशारत ने ये खबर सुनाई। ये एक शहरी थाना था और जब से मैं यहाँ तैनात हुआ था कत्ल की सिर्फ 3 वारदातें हुई थी। हालांकि देहाती थानों में इतने अरसे में फौजदारी फाइलों के अंबार लग जाते हैं, लिहाजा बशारत की ज़ुबानी कत्ल की इत्तला सुनकर मुझे कुछ अजीब सा लगा। मामला कत्ल का था, जाना तो था ही। मैं उसी वक्त बशारत को लेकर मौका वारदात पर पहुंच गया। ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। इब्तदाई रिपोर्ट जो 15-20 सफ़हात पर मुश्तमिल थी तैयार करके मैं वापस थाने आ गया। मेरा तजुर्बा बता रहा था कि एक निहायत उलझा हुआ केस शुरू होने वाला है। मैंने तकरीबन 20 अफराद के बयानात कलमबंद किए थे, लेकिन तफ्तीश का कोई वाज़ेह रुख मुतय्यन नहीं हुआ था। लड़की 9वीं या 10वीं तक पढ़ने के बाद घर में बैठी हुई थी। सौम व सलात की पाबंद और बड़ी कम गो लड़की थी। किसी किस्म की अफवाह भी उसके बारे में सुनने में नहीं आई। वैसे भी मरने वाले की अच्छाइयाँ ही बयान की जाती हैं, खास तौर पर इस सूरत में कि इंतकाल करने वाली कोई नौजवान कुंवारी लड़की हो तो कोई ज़ुबान मुश्किल से ही खुलती है, लेकिन 3-4 रोज़ गुजरने के बाद अगर कोई बात हो तो ज़रूर निकल आती है। एक बात मेरे मुशाहिदे में आई है और आप भी तस्लीम करेंगे कि जुराइम का सबब बनने वाली औरतें उम्मन हसीन होती हैं। उनका हुस्न ही मामलात के बिगाड़ का सबब बनता है। ये कभी नहीं हुआ कि किसी आम सी शक्ल वाली सीधी सादी लड़की या औरत के लिए किसी ने कत्ल किया हो या कत्ल हो गया हो। जिस लड़की का मैंने जिक्र किया है वो बिल्कुल आम सी शक्ल और सूरत की मालिक थी। अगर नौजवान न होती तो किसी मर्द के लिए उसमें मुतलक कशिश न होती, लेकिन किसी भी बात को हतमी नहीं कहा जा सकता। तफ्तीश में हर पहलू पर नज़र रखना पड़ता है। बहरहाल वो लड़की थी। मुमकिन था ख़ानदान या गली मोहल्ले में उसके साथ कोई कहानी वाबस्ता हो। लड़की का बाप रेलवे का रिटायर्ड मुलाजिम था। अच्छी पेंशन मिल जाती थी। गांव में कुछ ज़मीन थी, वहाँ से साल भर के राशन के अलावा रुपए भी आ जाते थे। सफ़ेद पोशी के भरम से ज़िंदगी गुजर रही थी। लड़की का एक भाई तनवीर था, वो FSC पास था। वो मुलाजमत की तलाश में था। उन लोगों का कहना था कि लड़की को कत्ल किया गया है। घर वालों के बयान के मुताबिक रात कोई 3 बजे के करीब धमाकों की आवाज़ से उनकी आंख खुली। लड़की का भाई तनवीर सबसे पहले मौके पर पहुंचा। उसका कहना था कि हमीदा कमरे में सो रही थी। जब वो कमरे में पहुंचा वो सफ़ेद चादर ताने सीधी लेटी थी। उसने जल्दी से बल्ब जलाया। चादर पर 3-4 जगह पर खून के धब्बे नज़र आ रहे थे। उसने चादर उलटकर देखा। उस वक्त हमीदा जिंदा थी। फिर उसके गले से 1-2 बार खरखर की आवाज़ आई और उसकी आंखें बंद हो गई। लड़की के बाप ने रोते हुए बताया, मेरी बेटी को शायद अगला किनारा नज़र आ गया था। वो कई दिन से बड़ी गुमसुम थी। पहले वो मेरे और अपनी माँ के साथ सहन में सोती थी। 2 दिन पहले उसने तनवीर से कहा कि मुझे सहन में डर लगता है। हमारे घर की 4 दीवारी बड़ी छोटी है। तनवीर कमरे में सोता था। उसने बहन से कहा कि तू मेरे कमरे में सो जाया कर, मैं बाहर सो जाया करूँगा। पता नहीं ये इज़राइल का खौफ था जो उस बदनसीब को कमरे में ले गया। मेरे इस सवाल पर कि आप लोग किस पर शक कर सकते हैं, लड़की का बाप और भाई हैरान नजर आने लगे। फिर लड़की का बाप बोला, इंस्पेक्टर साहब, पता नहीं खुदा की क्या मर्जी है।
ورنہ ہماری بیٹی کی تو کبھی آواز بھی گھر کی دیواروں سے باہر نہیں گئی، نہ کسی سے کوئی تنازع، نہ عداوت۔ خدا جانے یہ کس نے ہمارے سینوں کو چھلنی کیا ہے۔ ابتدائی رپورٹ کے تمام بیانوں میں صرف ایک بات قابل ذکر تھی، اور وہ بات لڑکی کے باپ نے بتائی تھی، یعنی متوفیہ موت سے چند روز پہلے فکر مند تھی اور اس نے بھائی سے کہا تھا کہ مجھے صحن میں سوتے ڈر لگتا ہے۔ یہ نکتہ اہم بھی ہو سکتا تھا اور غیر اہم بھی۔ ممکن تھا کہ لڑکی کے دل میں ویسے ہی وہم پیدا ہو گیا ہو۔ عموماً جوان لڑکیاں کھلی جگہوں پر سونا پسند نہیں کرتی، بند کمروں میں انہیں ایک طرح کا تحفظ سا محسوس ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں تھا اور لڑکی کا خوف کسی حقیقی خطرے کی طرف اشارہ کرتا تھا تو پھر وہ خطرہ کیا تھا؟ اور اگر اسے کوئی خطرہ محسوس ہو رہا تھا تو کم از کم اسے اپنی والدہ کو بتانا چاہیے تھا۔ اس کی والدہ اس بارے میں یکسر خاموش تھی۔ 3-4 روز گزر گئے۔ اس دوران میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی آ گئی۔ سیدھی سادی رپورٹ تھی۔ لڑکی کی موت گلے میں لگنے والی گولی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ زخموں کی پیمائش اور رخ سے اندازہ ہوتا تھا کہ گولیاں کمرے کی کھڑکی سے چلائی گئی ہیں۔ موت کا وقت رات کے 1 اور 3 بجے کے درمیان کا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ سے کوئی نئی بات معلوم نہیں ہوئی تھی تو میں نے اپنے طور پر لڑکی کے بارے میں جاننے کی کوشش شروع کی۔ اسی روز میں نے 2 مخبروں کو اس کام پر لگا دیا۔ لیکن لڑکی کے بارے میں جو اہم اطلاع مجھے ملی وہ مخبروں نے نہیں بلکہ ایک ادھیڑ عمر عورت نے دی تھی۔ کالے سے رنگ کی یہ عورت کبھی کبھار تنویر کے گھر کپڑے دھونے جاتی تھی۔ یہی عورت تھانے کی صفائی کا کام بھی کیا کرتی تھی۔ مسلمان تھی اور کئی گھروں میں لوگ اس سے کام کروایا کرتے تھے اور کپڑے وغیرہ بھی دھلوا لیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ تھانے میں آئی تو خود ہی حمیدہ کا ذکر چھیڑ بیٹھی۔ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ شروع میں مرنے والے کے متعلق بہت محتاط رویہ اختیار کیا جاتا ہے، پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی بات منظر عام پر آ ہی جاتی ہے۔ صفائی والی عورت نے باتوں باتوں میں بتایا کہ کچھ عرصے پہلے حمیدہ نے بڑے شوق سے صحن میں امرود کے 2 پودے لگائے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ ساتھ والے گھر سے ان کے صحن میں جھانک نہ پڑے۔ اب وہ پودے اتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں اور ان پر پھل بھی لگا ہے، لیکن پھل کھانے والی ہی نہیں رہی۔ عورت نے یہ بات یوں ہی روانی میں کہہ دی تھی، لیکن اس بات نے مجھے عورت کو کریدنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے اس سے کہا، مائی وہ ساتھ والے گھر کے لڑکے اب بھی کوٹھے پر چڑھتے ہیں؟ میں نے اندھیرے میں تیر پھینکا تھا لیکن کچھ نشانے پر لگا۔ مائی بولی، لڑکے کہاں تھانے دار جی، ایک ہی تو لڑکا ہے، وہی نامراد لمبا سا موٹے موٹے دیدوں والا۔ ایک بدبخت ہے جی وہ، باپ دیکھو 5 وقت کا نمازی اور اتنی لمبی داڑھی، لیکن بیٹا ایسا کہ یا لڑکیوں کی تاڑ میں یا کبوتروں پر ٹکٹکی۔ پچھلے دنوں تو میاں صاحب متوفیہ کا باپ اس کے گھر بھی گئے تھے۔ کمبخت کرتا کیا تھا جی، ایک کبوتر بار بار میاں صاحب کے کوٹھے پر چھوڑ دیتا تھا، تھوڑی دیر بعد آ کر دروازہ کھٹکھٹانے لگتا کہ میرا کبوتر آ گیا ہے۔ 2-3 دفعہ تو لے گیا تھا، چوتھی دفعہ آیا تو میاں صاحب گھر میں ہی تھے۔ انہوں نے خوب صلاتیں سنائی، شرمندہ ہونے کے بجائے اس نے الٹا ان سے جھگڑا کر لیا۔ انہوں نے بھی لحاظ نہیں کیا، ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا۔ بعد میں گھر جا کر اس کے باپ سے شکایت کی، باپ نے بھی اسے مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا۔ میں نے پوچھا، یہ کب کی بات ہے؟ 2-2.5 مہینے ہو گئے۔ مائی بولی، سچی پوچھو جی، وہ تو حمیدہ بی بی کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ اللہ اس بھلی مانس کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ لڑکیوں جیسی کوئی بات ہی نہیں تھی اس میں، 100 سال کی بوڑھی لگتی تھی۔ میں مائی سے کافی دیر گفتگو کرتا رہا لیکن اس سے کوئی اور بات معلوم نہ ہو سکی۔ وہ مسلسل حمیدہ اور اس کے اخلاق کے قصیدے پڑھ رہی تھی۔ کچھ بھی تھا، آخر وہ ایک نوجوان لڑکی تھی اور اتنی خوش شکل بھی نہیں تھی۔ میں یہ پہلو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا کہ ایک دلکش مرد ایک عام صورت کی لڑکی کو جلدی فریب میں مبتلا کر سکتا ہے۔ مائی نے لڑکے کا نام عبداللہ بتایا تھا۔ وہ ایک دفتر میں بطور کلرک ملازم تھا۔ اس سے ملنے سے پہلے میں نے اس کے متعلق کچھ جاننا مناسب سمجھا۔ ایک مخبر کے ذریعے میں نے عبداللہ کے ایک قریبی دوست کو تھانے بلوایا۔ وہ اسی محلے میں بیکری کی دکان میں کام کرتا تھا۔ اس کا نام فضل تھا۔ اس کی عمر تقریباً 40 سال تھی۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ وہ عبداللہ کا دوست ہے۔ عبداللہ رات گئے تک اس کے پاس بیٹھا رہتا تھا۔ فضل تھانے پہنچا تو کافی گھبرایا ہوا تھا۔ اس کے گول چہرے پر کئی رنگ آ جا رہے تھے۔ اس کی شکل دیکھ کر میرے ذہن میں کسی اجل بند کا تصور آ رہا تھا۔ میں نے اس سے عبداللہ اور حمیدہ کے متعلق پوچھا تو وہ یاری نبھانے پر آمادہ ہو گیا، صاف مکر گیا کہ اسے ان دونوں کے چکر کا کوئی علم نہیں۔
ऐसे लोगों की ज़ुबान खुलवाने का ही नाम तो थानेदार है। मैंने उसके मुंह पर जन्नाटे के 3-4 थप्पड़ मारे तो वो हक्का बक्का रह गया। शायद उसका ख्याल था कि मैं उसकी उम्र का लिहाज करूंगा और कुर्सी पर बिठाकर ही सवाल जवाब करता रहूंगा। मैंने हेड कांस्टेबल को उसे ज़मीन पर लंबा लिटाने की हिदायत कर दी तो वो फ़ौरन ही राय रास्ते पर आ गया। अगले चंद मिनटों में उसने जो कुछ मुझे बताया वो सफाई वाली औरत के बयान से खासा मुख्तलिफ था। उसके बयान की तफसील कुछ यूँ है। हमीदा और अब्दुल्ला कई बार मुख्तलिफ जगहों पर मिल चुके थे। उनकी पहली मुलाकात आज से 2.5-3 माह पहले हुई थी, जब अब्दुल्ला के बाप ने उसे मारकर घर से बाहर निकाल दिया था। हमीदा एक औरत के पास सिलाई कढ़ाई सीखने जाती थी। उस औरत का बेटा अब्दुल्ला का दोस्त था। वो वहीं उन दोनों की मुलाकात का इंतज़ाम कर देता था, लेकिन उनमें कोई नाजायज़ ताल्लुक़ नहीं था। वो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और शादी करना चाहते थे। फ़ज़ल का बयान मुख्तलिफ होने के बावजूद मेरे लिए गैर मुतवक्का नहीं था। कई लड़कियां बहुत मोहतात होती हैं, लेकिन हर नौजवान की ज़ाती ज़िंदगी में चाहे वो मर्द हो या औरत, कुछ इसरार और रमूज़ ज़रूर होते हैं। फ़ज़ल के बयान के बाद सूरत हाल कुछ वाज़ेह हो गई। जैसा कि मुतवफ़िया के घर वालों का कहना था, लड़की के कत्ल के पीछे रिश्ते के तनाज़े या जायदाद वगैरह का कोई चक्कर नहीं था, ना ही लड़की का कोई और दोस्ताना सामने आया था। इस सूरत हाल में यही कहा जा सकता था कि कत्ल के मुहर्रिकात अब्दुल्ला और उसके गर्दो पेश में ही कहीं मौजूद हैं। ऐन मुमकिन था कि अब्दुल्ला खुद इस कत्ल का मुजरिम हो सकता था कि उसे अपने मकासद में नाकामी नज़र आ रही हो और वो अपनी महबूबा को जान से मारने पर आमादा हो गया हो। लड़की के बाप के वो अल्फाज भी मेरे जहन में आए जिनमें उसने कहा था कि मकतूला कुछ रोज़ से फ़िक्रमंद और खामोश सी थी। उसने अपने भाई से कहा था कि उसे सहन में सोते डर लगता है। उसी रोज़ शाम के वक्त मैंने सब इंस्पेक्टर बशारत और 2 सिपाहियों को भेजकर अब्दुल्ला को थाने बुला लिया। वो 6.25 फीट कद का एक कबूल सूरत नौजवान था। शाने चौड़े और मजबूत थे। पतलून कमीज़ पहने हुए था। शरीफाना हुलिये के बावजूद मुझे उसके चेहरे पर आवारगी की निशानियाँ मिली। होंठ कदरे सियाह थे जो ज़्यादा सिगरेट टोशी की तरफ इशारा करते थे। रुखसार और पेशानी पर चोटों के निशान थे जो हो सकता है झगड़ालू फितरत का नतीजा हो। वो सलाम करके मेरे सामने खड़ा हो गया। शायद उसे पहले से मालूम था कि उसे थाने बुलाया जाएगा। वो ज़्यादा परेशान नज़र नहीं आता था। मैंने अमले को बाहर निकालकर दरवाज़ा बंद कर लिया और मुकम्मल तन्हाई में बातचीत शुरू की। मैंने कहा, देखो अब्दुल्ला, कोई भी शख्स जुर्म करके बच नहीं सकता। वो जितना कानून से भागता है, अपने अजाब में इजाफा करता चला जाता है। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि अपने जुर्म का इकरार कर लो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा। कौन सा जुर्म थानेदार साहब? वो भारी आवाज़ में बोला। अपनी महबूबा हमीदा को कत्ल करने का जुर्म, मैंने कहा। वो चंद लम्हे खामोशी से मेरी तरफ देखता रहा, फिर बोला, मैंने किसी को कत्ल नहीं किया थानेदार। मुझे उससे उसी जवाब की तवक्का थी। उसके चेहरे की दुरुस्ती इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि वो मारपीट के बगैर मुश्किल ही से ज़बान खोलेगा। अभी मैं उसे मार लगवाने का फ़ैसला कर ही रहा था कि उसके लवाहिकीन एक बार रसूख शख्स के साथ थाने पहुंच गए। ये इलाके का सबसे मोतबर और नेक नाम शख्स शुमार होता था। उसने मुझसे कहा कि लड़के पर सख्ती न की जाए, उसे जो कुछ मालूम है वो साफ साफ बता देगा। उसने ये इशारा भी दिया कि लड़के ने कत्ल नहीं किया। मैंने वक्ती तौर पर उस शख्स की बात मानने का फ़ैसला किया। वो अब्दुल्ला को तन्हाई में ले गया और काफ़ी देर समझा बुझाकर मेरे पास ले आया। मैंने अब्दुल्ला से कोई 2 घंटे तक तन्हाई में गुफ्तगू की। बज़ाहिर उसने काफ़ी साफ गोई से काम लिया। इस गुफ्तगू से मैंने ये नतीजा निकाला कि अब्दुल्ला और मकतूला में मेल जोल था। 2-2.5 माह के अरसे में वो 4-5 दफ़ा मिले भी थे। अब्दुल्ला इस मोहब्बत में बिल्कुल संजीदा नहीं था। कई और औरतों से भी उसके ताल्लुकात रह चुके थे। वो मकतूला की जवानी से खेलने के चक्कर में था, लेकिन वो उसके दाम में नहीं आई। अब्दुल्ला से गुफ्तगू के बाद मेरा ये शक यकीन में बदल गया कि वो मकतूला से मोहब्बत नहीं करता था। वो अपनी मर्दाना वजाहत का फ़ायदा उठाते हुए उसे फ़रेब दे रहा था। लेकिन इसके साथ ही अब्दुल्ला पर मेरा शक कमज़ोर पड़ गया। नुक्ता ये था कि अगर वो मकतूला के मामले में संजीदा नहीं था तो फिर उसने उसे कत्ल क्यों किया? इस किस्म के हरजाई मर्द एक आम सी लड़की के लिए इतना बड़ा ख़तरा मोल नहीं लेते। अब्दुल्ला से गुफ्तगू में सिर्फ़ एक काम की चीज़ मिली। गुफ्तगू के आखिर में उसने कहा था, थानेदार साहब, हो सकता है उसके भाई ने ही उसे मार डाला हो। मैं उसकी बात का मतलब समझ रहा था। मैंने कहा, तुम्हारा मतलब है कि लड़की के भाई को तुम्हारे मेलजोल का शक हुआ था?
جواب میں عبداللہ ہکلا کر رہ گیا۔ بولا جی ہاں، کوئی 1 ہفتہ پہلے کی بات ہے، میں حمیدہ کے ساتھ باغ میں ملا تھا۔ ہم وہاں سے واپس آ رہے تھے کہ ہمیں ایک لڑکے نے دیکھ لیا۔ یہ لڑکا تنویر کے ساتھ کالج میں پڑھتا رہا ہے اور اس کا گہرا دوست بھی ہے۔ حمیدہ اس دن بہت ڈر گئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ یہ لڑکا اس کے بھائی کو ضرور بتائے گا۔ تو کیا پھر اس نے بتایا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ عبداللہ بولا جناب، اس کے بعد میں صرف 1 مرتبہ حمیدہ سے ملا تھا۔ حمیدہ نے کہا تھا کہ اب تک تو سب کچھ خیریت ہے، لیکن بھائی کچھ چپ ہے۔ تھانے دار صاحب ہو سکتا ہے وہ سب کچھ جان گیا ہو اور اس نے بات دل میں ہی رکھی ہو، ویسے بھی وہ بڑا چپ چاپ اور گہرا شخص ہے۔ میں نے کہا کیا اس سے پہلے بھی اس نے کبھی حمیدہ کو روک ٹوک کی تھی؟ عبداللہ بولا جناب، میں نے سچ بولنے کا وعدہ کیا ہے، اس لیے جھوٹ نہیں کہوں گا۔ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں۔ ہاں، حمیدہ کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بہن کے چال چلن پر گہری نظر رکھتا ہے۔ اس موقع پر ایک بات اچانک میرے ذہن میں آئی۔ گھر والوں سے پتہ چلا تھا کہ قتل کی شب مقتولہ بھائی کے کمرے میں سوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ صحن میں اپنے ماں باپ کے ساتھ سویا کرتی تھی۔ اس نے بھائی سے کہا تھا کہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ بولا کہ میرے کمرے میں سو جا۔ اسی رات اسے قتل کر دیا گیا۔ واردات کے بعد سب سے پہلے موقع پر پہنچنے والا شخص بھی وہی تھا۔ ایسے واقعات عموماً ہوتے ہیں کہ غیرت مند بھائی کو بہن کی بد چلنی کا علم ہوا اور اس نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ حالات بھی کچھ اسی قسم کے واقعے کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ تنویر سے میرا ملنا اب ضروری ہو گیا تھا۔ بات یہ نہیں تھی کہ عبداللہ سے میرا شک مکمل طور پر ختم ہو گیا تھا، وہ بدستور شامل تفتیش تھا، لیکن میں تفتیش کے اس نئے راستے کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے عبداللہ کو بتا دیا کہ مجھے کسی بھی وقت اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ وہ مجھے اطلاع دیے بغیر شہر سے باہر نہیں جائے گا۔ اگلے روز الصبح میں نے مقتولہ کے بھائی تنویر کو تھانے بلا لیا۔ اس سے پہلے قتل کے روز اس سے ملاقات ہو چکی تھی۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ وہ ملازمت کی تلاش میں تھا۔ اچھا خاصا لمبا تڑنگا لڑکا تھا، لیکن اس کی ایک ٹانگ میں کوئی نقص تھا۔ اس نقص کی وجہ سے وہ بری طرح لنگڑا کر چلتا تھا۔ چہرے مہرے سے وہ شریف نظر آتا تھا۔ ایک بار دیکھنے سے کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ قاتل کا چہرہ ہے۔ میں نے بڑے دوستانہ ماحول میں اس سے بات چیت شروع کی۔ وہ پڑھا لکھا شخص تھا، بہت جلد یہ سمجھ گیا کہ میں گفتگو کو کس رخ پر لے جا رہا ہوں۔ کہنے لگا، انسپکٹر صاحب، آپ کی بات درست ہے کہ غیرت مند انسان کے لیے بعض موقع بڑے کٹھن ہو جاتے ہیں۔ وہ خاموش یا لا تعلق نہیں رہ سکتا، لیکن جو شخص قانون کو سمجھتا ہے وہ اپنا رد عمل ہمیشہ قانون کے ذریعے ظاہر کرتا ہے۔ میں نے کہا تنویر میاں، کئی موقع ایسے ہوتے ہیں کہ قانون کو بیچ میں لانے سے بدنامی ہوتی ہے اور پھر مشتعل جذبات میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ جس آدمی کے کپڑوں میں آگ لگ جائے وہ گندے نالے میں بھی کود جاتا ہے۔ ایسے ہی دل میں بھڑکنے والی آگ کو بجھانے کے لیے بعض اوقات خون کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور آدمی خون کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تنویر نے قدرے خوفزدہ نظروں سے میری طرف دیکھا اور بولا، انسپکٹر صاحب، مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ اپنی بہن کو میں نے قتل کیا ہے تو یہ ایک غمزدہ بھائی پر سراسر الزام ہے۔ میں نے اطمینان سے کہا، تنویر، اگر تم سے یہ حرکت ہو بھی گئی ہے تو تمہیں زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تم اعتراف کر کے اپنی سزا کو بہت حد تک کم کر سکتے ہو۔ وہ حیرت سے منہ کھولے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کے سامنے بہت سی مثالیں پیش کی اور قانونی نکتے بیان کیے۔ میرا مقصد یہ ظاہر کرنا تھا کہ اس قسم کے قتل میں مجرموں کو زیادہ سزا نہیں ہوتی۔ لیکن وہ بھی بہت ہوشیار تھا، میری ہر بات سمجھ رہا تھا، بلکہ یہ بھی سمجھ رہا تھا کہ میں اسے کون سا سوال کرنے والا ہوں۔ میرے سوال سے پہلے ہی وہ بولا، انسپکٹر صاحب، میں پھر کہوں گا، آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ میری بہن میں جب کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی تو میں مشتعل ہو کر اسے قتل کیوں کرتا؟ اس کی شرافت کی قسم تو پورا محلہ دے سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے آنکھوں میں آنسو بھر لیے اور بولا، انسپکٹر صاحب، آپ مرنے والی پر الزام لگا رہے ہیں۔ میں ان باتوں سے متاثر ہونے والا نہیں تھا۔ میں نے کہا، اتنے بھولے نہ بنو تنویر، تمہارے گھر کا اتنا اہم معاملہ ہو اور تمہیں خبر نہ ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارا باپ شکایت لے کر اپنے ہمسائے کے گھر نہیں گیا تھا؟ اس نے اپنے نوجوان بیٹے کو مار پیٹ کر گھر سے نہیں نکالا تھا؟ اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ کچھ روز پہلے تمہارے دوست نے تمہیں عبداللہ اور حمیدہ کے بارے میں بتایا تھا۔ اس نے انہیں اکٹھے دیکھا تھا۔ تم سب کچھ جانتے ہو تنویر، تم چپکے عبداللہ اور حمیدہ کو ٹھکانے لگانے کے منصوبے بناتے رہے ہو۔ عبداللہ تک تو تمہارے ہاتھ نہ پہنچ سکے، لیکن حمیدہ کو تم نے قتل کر دیا۔
मेरी تند اور تیز باتوں کے دوران تنویر کے چہرے نے کئی رنگ بدلے۔ اس کے پھڑکتے ہوئے ہونٹ بتا رہے تھے کہ میرے زیادہ تر تیر نشانے پر لگے ہیں۔ وہ کچھ دیر خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتا رہا، پھر تھوک نگل کر روحان سے لہجے میں بولا، اپنی بہن کو میں نے قتل نہیں کیا۔ میں نے کہا، تنویر میاں، ہر مجرم یہی کہتا ہے، لیکن اگر تم نہیں بتاؤ گے تو جرم تمہارے معاف نہیں ہو جائے گا۔ میرے پاس معلوم کرنے کے اور بھی طریقے ہیں۔ کیا تم یہ نہیں بتاؤ گے کہ تمہیں حمیدہ اور عبداللہ کی ملاقاتوں کا علم ہو گیا تھا؟ تنویر نے کچھ دیر سوچنے کے بعد اس بات کا اقرار کر لیا۔ کہنے لگا، انسپکٹر صاحب، یہ ٹھیک ہے کہ مجھے عبداللہ کی حرکتوں کا شک ہوا تھا، لیکن میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں نے سوچا تھا کہ کسی وقت اطمینان سے حمیدہ کو بیٹھا کر سمجھاؤں گا، لیکن آخری وقت تک مجھے اس بات کا حوصلہ نہیں ہوا۔ کچھ دیر پوچھ گچھ کے بعد میں نے تنویر کو جانے کی اجازت دے دی۔ تنہائی پاتے ہی ذہن سوچوں کی آماجگاہ بن گیا۔ بڑی الجھی ہوئی گتھی تھی، کوئی سرا ہاتھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ رہ رہ کر ذہن سے یہی آواز آتی تھی کہ قتل کسی نہ کسی طور پر ناجائز تعلقات کا شاخسانہ تھا۔ تنویر سے میری اگلی ملاقات کوئی 3 روز بعد ہوئی، لیکن یہ ایسی ملاقات تھی کہ تنویر کو اس کا بالکل علم نہیں ہوا۔ شام کا وقت تھا، میں ضروری کام کے سلسلے میں ایک پراپرٹی ڈیلر کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ سڑک پر آنے جانے والوں کا ہجوم تھا۔ دفعتاً میری نگاہ ایک شخص پر پڑ کر اٹک گئی۔ دراصل اس کی چال نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ وہ بری طرح لنگڑا کر چل رہا تھا۔ مجھے یہ پہچاننے میں دیر نہ لگی کہ وہ تنویر ہے۔ آج صبح میں نے اسے تھانے میں بلانے کے لیے سپاہی بھیجا تھا۔ پتہ چلا تھا کہ وہ بیمار ہے اور دوائی کھا کر لیٹا ہوا ہے، لیکن اب وہ بالکل تندرست اور توانا، خوبصورت لباس پہنے خرامہ چلا جا رہا تھا۔ مجھے اس کے انداز نے نامعلوم شک میں مبتلا کر دیا۔ میں اس وقت سادہ لباس میں تھا، جی میں آئی کہ اس کا پیچھا کروں۔ میں اسی وقت دکان سے نکلا اور کچھ فاصلے سے اس کے پیچھے چل دیا۔ بارونق سڑک تھی، اس بات کا امکان نہیں تھا کہ وہ اپنے تعاقب سے باخبر ہو جائے گا۔ تقریباً 1.5 فرلانگ چلنے کے بعد وہ ایک لیٹر باکس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ میں بھی کتابوں کی ایک دکان پر رسالے دیکھنے لگا۔ تقریباً 10 منٹ گزر گئے۔ اسی دوران تنویر نے چند قدم ٹہلنے یا 2 سگریٹ پینے کے سوا کوئی کام نہیں کیا۔ وہ بار بار سر اٹھا کر دائیں بائیں جانب دیکھتا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ کسی کا انتظار کر رہا ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک رکشہ لیٹر باکس سے کچھ فاصلے پر رکا اور اس میں سے ایک برقع پوش لڑکی برآمد ہوئی۔ کرایہ دینے کے بعد وہ سیدھی تنویر کے پاس آئی۔ دونوں میں مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا اور پھر وہ ساتھ ساتھ آگے چل دیے۔ میں نے پھر تعاقب شروع کیا۔ اس دفعہ پیدل مارچ کا یہ سلسلہ جلدی ختم ہو گیا۔ وہ دونوں ایک بغلی سڑک پر مڑے اور چند قدم چل کر ایک ریسٹوران میں داخل ہو گئے۔ میں چند لمحے باہر کھڑا سوچتا رہا۔ اندر جانا کسی طرح مناسب نہیں تھا۔ وہیں ادھر ادھر ٹہل کر میں نے وقت گزارنے کا فیصلہ کیا۔ اس دوران ایک پولیس کانسٹیبل مجھے پہچان کر پاس چلا آیا۔ میں نے اسے ایک رکشے کا انتظام کرنے کو کہا۔ کوئی 10 منٹ بعد وہ رکشہ لے آیا۔ اسی وقت تنویر اور لڑکی ریسٹوران سے نکلتے دکھائی دیے۔ باہر نکلتے ہی انہیں ایک رکشہ مل گیا۔ تنویر نے لڑکی کو رکشے میں سوار کرایا اور خود پیدل واپس چل دیا۔ میں نے رکشے والے کو پیچھا کرنے کا کہا۔ مختلف سڑکوں سے گزرتے ہوئے دونوں رکشے ایک فیشنیبل علاقے میں داخل ہو گئے۔ لڑکی کا برقع دیکھ کر میں سمجھا تھا کہ وہ کسی متوسط آبادی سے تعلق رکھتی ہوگی، لیکن میرا یہ خیال غلط نکلا۔ آخر رکشہ ایک شاندار کوٹھی کے سامنے رکا۔ لڑکی اتر کر اندر چلی گئی۔ میں رکشے کو سیدھا لیتا ہوا چلا گیا۔ کچھ آگے جا کر میں نے اسے واپس چلنے کو کہا۔ کوٹھی کے سامنے رک کر میں نے نیم پلیٹ دیکھی۔ میاں نثار محمد کا نام لکھا تھا۔ کوٹھی کا نمبر اور نام ذہن نشین کرنے کے بعد میں نے رکشے والے کو تھانے چلنے کا کہا اور نشستِ ٹیک لگا کر اس نئی صورتحال پر غور کرنے لگا۔ اگلے روز میرے مخبر نے میاں نثار محمد نامی شخص کے متعلق تمام اہم معلومات حاصل کر لی۔ پتہ چلا کہ وہ ایک امیر کبیر صنعت کار ہے۔ کئی شہروں میں اس کا کاروبار پھیلا ہوا ہے۔ 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں ہیں۔ تینوں بڑے بچے شادی شدہ ہیں۔ صرف سب سے چھوٹی لڑکی کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ تنویر کے معاملے کا حمیدہ کے قتل سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ ایک بار تنویر کی محبوبہ یا میاں نثار محمد نامی شخص سے ملاقات کی جائے۔ میاں نصیر محمد کے آفس کا پتہ میرے پاس تھا۔
اگلے روز میں اس کی فیکٹری میں جا پہنچا۔ میرا ارادہ تھا کہ کسی بہانے اسے چند منٹ گفتگو کر کے صورتحال کا جائزہ لینے کی کوشش کروں گا، لیکن اس وقت مجھے سخت مایوسی ہوئی جب نثار محمد نے ملاقات کا وقت دینے سے انکار کر دیا تو مجھے اس کی بد دماغی پر سخت غصہ آیا۔ آخر میں ایک سرکاری اہلکار تھا، اپنے فرائض کے سلسلے میں مجھے ایک شہری سے ملنے کا حق تھا۔ پھر جس انداز سے نثار محمد نے انکار کیا تھا وہ مزید تاؤ دلانے والا تھا۔ اس کا چپراسی بولا، صاحب مصروف ہے، کہتا ہے میں کسی نواز خان کو نہیں جانتا۔ میں نے سوچا اگر ایسا ہے تو میں بھی ملے بغیر نہیں جاؤں گا۔ تقریباً 2 گھنٹے اس کے کمرے سے باہر انتظار کرنا پڑا، دوبارہ چٹ اندر بھیجی، آخر شرف باریابی حاصل ہوا۔ وہ موٹے سر اور موٹی توند والا ایک واقعی روایتی سیٹ نظر آتا تھا، منہ میں سگار دبائے بڑے ٹھسے سے آرام دہ کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کا دفتر اس کی شان و شوکت کی گواہی دے رہا تھا۔ ایک سیکرٹری اور 2 افراد اس وقت بھی کمرے میں موجود تھے۔ ہاں بھائی، کیا بات ہے انسپکٹر؟ وہ اجلت سے بولا۔ میں نے اطمینان سے کہا، سیٹھ صاحب جو بات میں کرنے آیا ہوں وہ جلدی کی نہیں، پہلے آپ فارغ ہو لے پھر کر لیں گے۔ تیوڑی چڑھا کر بولا، یہ میرا سیکرٹری ہے، یہ میرے مینیجر ہیں، تم ان کے سامنے نثار انٹرپرائزز کی کرکی کی اطلاع بھی مجھے دے سکتے ہو۔ اس کا لہجہ سخت طنزیہ تھا۔ میں نے کہا، سیٹھ صاحب جائیداد میں کرک نہیں ہوتی، بعض دفعہ انسان بھی کرک ہو جاتے ہیں۔ میں جو بات کرنے آیا ہوں کرکی کی نہیں لیکن بہت اہم ہے۔ اچھا بیٹھو انسپکٹر، ایک مینیجر میرا لہجہ دیکھ کر بولا۔ تھوڑی دیر مصروف گفتگو رہنے کے بعد تینوں افراد کمرے سے چلے گئے تو سیٹھ صاحب گھڑی دیکھتے ہوئے بولے، ہاں بھائی ذرا جلدی، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ میں نے کہا، نرگس آپ کی بیٹی ہے؟ بیٹی کا نام سن کر سیٹھ کا رنگ بدلا، بولا ہاں، لیکن تم اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، میں اس کے بارے میں شاید کچھ نہ کہتا، لیکن اس کا تعلق ایک ایسے شخص سے ہے جو قتل کے سلسلے میں مشکوک ہے، اس لیے مجھے آپ تک آنا پڑا۔ کیا مطلب؟ سیٹھ گرجا۔ کس شخص سے تعلق ہے میری بیٹی کا؟ میں نے کہا، جناب اسی لیے میں تنہائی کا آرزومند تھا، اگر آپ مجھے حقیقت بیان کرنے کی اجازت دیں تو میں کہوں گا کہ آپ کی بیٹی آپ کی لا علمی میں ایک نوجوان سے ملتی ہے۔ سیٹھ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اس کی آنکھوں سے ظاہر تھا کہ وہ اس بات پر کسی طور پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ پھر وہ میری طرف انگلی اٹھا کر بولا، دیکھو انسپکٹر، تمہیں یہ بیہودہ الزام لگانے سے پہلے اپنے اعلیٰ افسروں سے میرے اور میرے خاندان کے متعلق پوچھ لینا چاہیے تھا۔ شاید تمہیں نہیں معلوم کہ یہ وہ خاندان ہے جس کی شرافت اور ظرف مندی کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ تم نے میرے اوپر جو کیچڑ اچھالا ہے اس کی بہت زیادہ قیمت تمہیں چکانی پڑے گی۔ میں نے کہا، سیٹھ صاحب یہ الزام نہیں حقیقت ہے اور میں اسے ثابت کر سکتا ہوں۔ خاموش، سیٹھ دہاڑا، میں تمہیں اس خرافات کی اجازت نہیں دوں گا۔ میں نے کہا، جناب میں آپ کی پریشانی سمجھتا ہوں، آپ بیٹی کے باپ ہیں، آپ کی بیٹی کا نام اچھالا جائے گا، یہ آپ کو کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ میں کوئی ایسی جسارت نہیں کروں گا، لیکن حقیقت سے آگاہ ہونا تو آپ بھی چاہتے ہوں گے۔ میں نہایت خاموشی سے آپ کو اس بات کا ثبوت فراہم کر دوں گا۔ ناممکن، سیٹھ بدستور غصے میں تھا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، میری بیٹی ہو اور وہ چوری چھپے کسی شخص سے ملے۔ سنو انسپکٹر، یہ وہ خاندان ہے جہاں بیٹیاں اپنے والدین سے بے تکلف دوستوں کی طرح باتیں کرتی ہیں، وہ تنے تنہا یورپی ملکوں کی سیر کر کے آتی ہیں اور اپنے بزرگوں کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاتی۔ ہمارے گھروں میں دیواریں بہت ہوتی ہیں لیکن پردے نہیں ہوتے، یہ تمہارے چھوٹے ذہن میں جن میں ایسے بیہودہ خیالات جنم لیتے ہیں اور پلتے ہیں۔ سیٹھ جذباتی ہو رہا تھا، میں نے بحث مناسب نہیں سمجھی اور اٹھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے سیٹھ صاحب، میں 1-2 روز میں آپ کو اس بات کا ٹھوس ثبوت فراہم کر دوں گا۔ سیٹھ نے سگار والی انگلی میری طرف کھڑی کی اور پھنکارا، اگر تم یہ ثابت نہیں کر سکے تو بدترین نتائج کے لیے تیار رہنا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ سیٹھ کا غیر معمولی اعتماد مجھے سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ 1-2 روز میں جو معلومات مجھے حاصل ہوئی ان سے پتہ چلا کہ یہ لوگ واقعی شرفا میں شمار ہوتے ہیں۔ سیٹھ کی لڑکی کے متعلق بھی مزید معلومات حاصل ہوئی۔ کچھ عرصے پہلے دھوم دھام سے اس کی منگنی ہوئی تھی۔ وہ ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی اور کسی امتحان میں اس نے نمایاں پوزیشن بھی حاصل کی تھی۔ اطلاع کے مطابق وہ بہت خوبصورت بھی تھی۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، تنویر کو ملتے وقت لڑکی نے برقع پہن رکھا تھا اور اس کے چہرے کا تھوڑا سا حصہ میں نے دیکھا تھا، وہ بھی فاصلے سے، لہٰذا اسے دوبارہ دیکھ کر پہچاننا ناممکن تھا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تنویر سے ملنے والی سیٹھ کی لڑکی نہ ہو، کہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اتنی ثروت مند اور خوبصورت لڑکی کو تنویر جیسے اپاہج شخص میں دلچسپی لینے کی کیا ضرورت تھی؟ ہو سکتا تھا رکشے سے اتر کر سیٹھ کی کوٹھی میں داخل ہونے والی برقع پوش لڑکی گھر کی کوئی خادمہ ہو۔
میری اطلاعات کے مطابق گھر میں 6 یا 7 خادمائیں تھیں، جن میں سے 2 جوان لڑکیاں بھی تھیں۔ تو کیا میاں تنویر نثار کی کسی خادمہ سے عشق لڑا رہا تھا؟ ان سوالات کے جوابات حاصل کرنے کے لیے تنویر سے ملنے کی ضرورت تھی، لیکن میں اس سے مل کر سیٹھ یا اس کی لڑکی کے متعلق کوئی سوالات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایسے سوالات کا مطلب تھا تفتیش کا ایک راستہ خود ہی بند کر لینا۔ تنویر کی بے خبری سودمند تھی، ہو سکتا تھا اس بے خبری میں وہ پھر سیٹھ کی لڑکی سے ملتا، لیکن اس ملاقات کا انحصار اس بات پر تھا کہ سیٹھ اپنی لڑکی کو خبردار کرتا ہے یا نہیں۔ جہاں تک میرا اندازہ تھا، سیٹھ کو اپنی بیٹی پر بے پناہ اعتماد تھا۔ ہو سکتا تھا اس اعتماد کی وجہ سے وہ لڑکی کو اپنی اور میری ملاقات کے متعلق کچھ نہ بتاتا۔ اس صورت میں امکان تھا کہ وہ دونوں پھر سے ملاقات کرتے۔ میں نے سادہ کپڑوں میں 2 ہوشیار کانسٹیبل مستقل تنویر کے ساتھ لگائے ہوئے تھے۔ وہ اس کی حرکات و سکنات پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے۔ 5 روز اسی طرح گزر گئے۔ میں سخت پریشان تھا۔ حمیدہ کے قتل کا معمہ حل نہیں ہوا تھا اور اب یہ دوسری بلا گلے پڑ گئی تھی۔ میں نے سیٹھ سے وعدہ کیا تھا کہ 1-2 روز میں اپنی اطلاع کا ثبوت اسے بہم پہنچا دوں گا۔ اس کی دھمکی بار بار میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ بار رسوخ شخص تھا، کچھ بھی کر سکتا تھا۔ بہرحال مجھے اس کی زیادہ پرواہ نہیں تھی۔ اصل بات حقیقت کی تہہ تک پہنچنے کی تھی۔ آخر تنویر سے ملنے والی وہ لڑکی کون تھی؟ 5ویں روز شام کے وقت میں اپنی تفتیش کا دائرہ وسیع کرنے کے متعلق سوچ رہا تھا کہ ایک کانسٹیبل کمرے میں داخل ہوا۔ یہ کانسٹیبل بھی تنویر کی نگرانی پر مامور تھا۔ اس نے جلدی جلدی بتایا کہ تنویر بس میں بیٹھ کر اسی لیٹر باکس کے پاس پہنچا ہے اور اب وہاں کسی کے انتظار میں ہے۔ یہ اطلاع میری منشا کے عین مطابق تھی۔ میں نے اسی وقت موٹر سائیکل لی اور جائے واردات کی طرف روانہ ہو گیا۔ جس وقت میں لیٹر باکس کے قریب پہنچا، سادہ کپڑوں میں ملبوس میرا کانسٹیبل بھاگ کر پاس آیا۔ اس نے بتایا کہ جوڑا ہوٹل میں موجود ہے۔ میں نے موٹر سائیکل وہاں کھڑی کی اور دھیمے قدموں سے ریسٹورنٹ کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے پر کھڑے چوکیدار نے میری وردی دیکھی تو جھک کر سلام کیا اور دروازہ کھول دیا۔ خاصا نفیس ریسٹورانٹ تھا۔ فرش پر قالین بچھا تھا۔ ہال کمرے میں 15-20 افراد موجود تھے۔ ایک طرف فیملی کیبینوں کی قطار نظر آ رہی تھی۔ 2 کیبینوں کے سامنے ریشمی پردے جھول رہے تھے۔ میں سمجھ گیا ان 2 کیبینوں میں سے کسی میں میرا مطلوبہ جوڑا موجود ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ کس کیبین کی طرف بڑھوں، پھر خود ہی میری مشکل آسان ہو گئی۔ ایک کیبین کے پردے سے ایک بچے نے باہر جھانکا۔ یقیناً تنویر اور لڑکی دوسرے کیبین میں تھے۔ میں بغیر رکے سیدھا اس کیبین کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ میرے ذہن میں ایک منصوبہ موجود تھا۔ میں نے بلا توقف کیبین کا پردہ اٹھایا اور اندر داخل ہو گیا۔ تنویر اور لڑکی مجھے دیکھ کر بھونچکے سے رہ گئے۔ دونوں بے اختیار اپنی جگہوں سے کھڑے ہو گئے تھے۔ لڑکی کا حسین چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا۔ تنویر کی آنکھوں میں بھی ہراس تھا۔ غیر ارادی طور پر لڑکی نے چہرے پر نقاب ڈال لیا۔ میں نے کہا بی بی اب اس کی ضرورت نہیں، میں سب کچھ دیکھ چکا ہوں۔ تنویر ہکلایا، جناب ہم یہاں۔ میں نے کہا مجھے سب کچھ پتا ہے، باقی باتیں تھانے میں چل کر ہوں گی۔ تنویر اور بھی ڈر گیا۔ نہیں جناب ہم بالکل بے قصور ہیں، میں نے تھانے داری لہجے میں کہا۔ بے قصور ہو اسی لیے اندر گھس کر رنگ ریلیاں منا رہے ہو؟ چلو تھانے، وہیں ساری باتیں ہوں گی۔ چلو چلو بی بی تم بھی چلو، میں نے تنویر کو بازو سے پکڑتے ہوئے کہا۔ لڑکی پہلی بار بولی، انسپکٹر صاحب آپ یہیں چند منٹ بیٹھ کر ہماری باتیں سن لیجئے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ میں خود اس دعوت کا منتظر تھا، لیکن رعب برقرار رکھتے ہوئے میں نے کہا، نہیں بی بی ایسی باتیں پولیس اسٹیشن میں ہی سنی جاتی ہیں۔ ویسے گفتگو کے دوران میں نے اپنی آواز اتنی دھیمی رکھی تھی کہ کیبن سے باہر کسی کو اندر کی صورتحال کا پتہ نہ چلے۔ جس کسی نے مجھے اندر داخل ہوتے دیکھا تھا وہ یہی سمجھ رہا ہوگا کہ میں کیبن والوں کا ساتھی یا مہمان ہوں۔ بہرحال تھوڑی سی تکرار کے بعد میں ان دونوں کے ساتھ ہی میز پر بیٹھ گیا۔ میرے کہنے پر لڑکی نے چہرے سے نقاب ہٹا دیا کہ وہ نہایت خوبصورت تھی۔ عمر کوئی 20-22 سال رہی ہوگی۔ چہرے سے ذہانت اور عمارت کی خوبیاں ٹپکتی تھی۔ مجھے یہ جاننے میں ذرا بھی دیر نہ لگی کہ یہ سیٹھ نثار کی بیٹی ہے۔ اس کے کانوں میں نہایت قیمتی بندے تھے اور ہونٹوں پر ہلکی سی سرخی تھی۔ خوف کی وجہ سے اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ تنویر کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ ماحول نہایت گمبھیر تھا۔ آخر لڑکی نے ہی اس گمبھیر پن کو ختم کیا۔ وہ لرزاں لیکن شائستہ لہجے میں بولی، آپ چائے پیئیں گے؟ جی نہیں، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ وہ پھر بھی چائے بنانے لگی۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، لیکن چائے بناتے بناتے وہ اپنی گھبراہٹ پر مکمل طور پر قابو پا چکی تھی۔ پھر اس نے بڑے اعتماد سے کپ میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے کپ تھام لیا۔ تنویر کے مقابلے میں لڑکی کی شخصیت کافی متاثر کن نظر آتی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے دل میں
اس سہمے ہوئے بوڑھے کے لیے خواہ مخواہ ہمدردی کے جذبات پیدا ہو رہے تھے۔ تاہم جلدی ہی میں نے اس کیفیت پر قابو پا لیا اور سختی سے بولا، میرے پاس وقت کم ہے، تم جو کہنا چاہتے ہو جلدی کہو۔ لڑکی اور تنویر نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ دونوں بات شروع کرنے سے ہچکچا رہے تھے، لیکن وہ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ میری چائے تیزی سے ختم ہو رہی ہے۔ آخر تنویر نے بولنا شروع کیا۔ دھیرے دھیرے لڑکی کی زبان بھی کھلنے لگی۔ میں نے جب دیکھا کہ دونوں راہ راست پر آ گئے ہیں تو ڈرانے دھمکانے کے بجائے میں نے ان کی حوصلہ افزائی شروع کر دی۔ جلد ہی وہ مجھے سب کچھ بتانے پر آمادہ ہو گئے۔ یہ ایک طویل گفتگو ہے، میں ان دونوں کے الفاظ میں بیان کروں گا تو کہانی طویل ہو جائے گی، مختصراً میری زبانی سن لیجیے۔ 1.5-2 سال پہلے نرگس کو گاڑی ڈرائیو کرنے کا بہت شوق تھا۔ وہ اکثر اپنے باپ یا بھائی کی گاڑی لے کر ڈرائیونگ کے لیے نکل جاتی تھی۔ ایک روز اس کی گاڑی سے ایک نوجوان ٹکرا گیا۔ یہ تنویر تھا۔ ان دنوں اس نے 12ویں کا امتحان دے رکھا تھا۔ وہ فوج میں کمیشن حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہا تھا اور چند امتحانوں میں کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ اسے قوی امید تھی کہ وہ بطور کمیشنڈ افسر ملازمت حاصل کر لے گا، لیکن نرگس کی گاڑی سے ٹکرانے کے بعد اس کے تمام خواب چکنا چور ہو گئے۔ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور وہ مریض بن کر اسپتال کے بستر پر سج گیا۔ یہیں سے نرگس اور تنویر کی محبت کا آغاز ہوا۔ نرگس کو احساس تھا کہ اس کی غلطی سے ایک نوجوان کی زندگی کس طرح متاثر ہوئی ہے۔ خوبرو اور تنومند تنویر، جو فوجی وردی اور چمکتے ہوئے تمغوں کا آرزومند تھا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر بستر سے لگا ہوا تھا۔ اب وہ کیا کرے گا؟ معذور جسم کے ساتھ کیسے اپنی زندگی کی گاڑی کو کھینچے گا؟ کون لڑکی اس کی ماں کے گھر کی بہو بن کر اترے گی؟ کون اسے سہارا دے گا؟ ایسے بے شمار سوالات نرگس کے احساس کو کچے کے لگاتے تھے۔ وہ خود کو بہت بڑا مجرم سمجھتی تھی۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی غلطی کی قیمت ادا کرے گی۔ تنویر جہاں بھی تھا، جو بھی تھا، وہ اس کا سہارا بنے گی، اس کی زندگی کی گاڑی کھینچے گی، اس کی ماں کے گھر کی بہو بن کر اترے گی۔ یہ وہ خیالات تھے جن کے تحت اس نے ٹوٹے ہوئے تنویر کو ڈھارس بندھانا شروع کی۔ دھیرے دھیرے وہ ایک دوسرے کے قریب آنے لگے۔ نرگس نے تنویر کو قریب سے دیکھا۔ اپنی تمام تر غربت اور پسماندگی کے باوجود وہ ایک اعلیٰ انسان نظر آیا، اور اب وہ دونوں ایک دوسرے کو دل و جان سے چاہتے تھے۔ حالات کی گردش نے ایک محل کا چراغ ایک غریب کے سینے میں روشن کر دیا تھا۔ آسمان نے جھک کر زمین کو سینے سے لگا لیا تھا۔ ایک انہونی ہو چکی تھی۔ میں نے دونوں پریمیوں کی کہانی پوری توجہ سے سنی۔ یہ ثابت ہو چکا تھا کہ تنویر اور سیٹھ نثار کی بیٹی نرگس میں تعلقات ہیں، لیکن اس سے اور کچھ ثابت نہیں ہوا۔ یہ پتہ نہیں چلا کہ 3 ہفتے قبل ایک نوجوان لڑکی کو سوتے میں گولیاں مار کر کس نے اور کیوں ہلاک کیا، اور میری بھاگ دوڑ کا اصل مقصد اس سوال کا جواب حاصل کرنا تھا۔ میں نے مختلف زاویوں سے تنویر اور نرگس سے کئی سوالات پوچھے، لیکن کسی تاریک گوشے میں روشنی نہیں پڑی۔ جب میں کیبن سے اٹھنے کی تیاری کر رہا تھا، نرگس نے کہا، اب آپ ہمارے بارے میں کیا کریں گے؟ اس کی پلکیں جھکی ہوئی تھی۔ شرم اور عاجزی، خفت، سب کچھ اس کے لہجے میں سپٹ آیا تھا۔ میں نے زیر لب مسکرا کر کہا، تم دونوں ہی بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ نرگس نے کہا، پلیز اس بارے میں کسی کو نہیں بتائیں۔ میں نے اس مجبور لیکن باضمیر لڑکی پر ایک نظر ڈالی اور دل میں وعدہ کیا کہ میں اسے شرمسار نہیں کروں گا۔ ریسٹوران کے کیبن سے رخصت ہو کر میں سیدھا تھانے روانہ ہوا۔ راستے میں ایک سڑک نثار انٹرپرائزز کے دفتر کی طرف جاتی تھی۔ میں نے موٹر سائیکل روک لی اور کچھ سوچ کر دفتر کی طرف مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد سیٹھ نثار کے شاندار دفتر میں اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ سیٹھ نے گھور کر میری طرف دیکھا۔ میں نے اس سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ ایک اطلاع کی بنا پر مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی۔ اپنے رویے پر میں معافی چاہتا ہوں۔ مجھے اپنی بات کو سچ کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں ملا۔ سیٹھ کی ملامتی نظریں برقرار رہیں۔ پھر اس نے مجھے شرمسار کرنے کے لیے 1-2 فقرے کہے۔ یہ فقرے ہضم کر کے میں باہر نکل آیا۔ اگلے روز میں تھانے پہنچا تو رجسٹرار نے ایک بند لفافہ میرے حوالے کیا۔ کافی بھاری بھرکم لفافہ تھا۔ کمرے میں آ کر میں نے کھولا تو اس میں سے نوٹوں کی جھلک دکھائی دی۔ نوٹوں کے ساتھ ایک طے شدہ کاغذ بھی لکھا ہوا تھا، انسپکٹر نواز خان، یہ 2000 روپے بیانہ ہے، 2000 کو 10 سے ضرب دے تو 20,000 بنتے ہیں۔ تم ہمارا مطلب اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے۔ حمیدہ قتل کیس کی فائل بند کر دو۔ اس تفتیش میں تمہارے حصے ناکامی اور ہمارے حصے بدنامی کے سوا کچھ نہیں آئے گا۔ فقط تمہارا مخلص
میں نے اس گمنام خط کو 2-3 دفعہ پڑھا، کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ خط بھیجنے والا کون ہے؟ لفافے پر ایک دوسرے شہر کی مہر تھی۔ میں بڑی دیر تک اس معاملے پر غور کرتا رہا۔ سوچ بچار کے بعد میں صرف اس نتیجے پر پہنچ سکا کہ وہ نتیجہ یہ تھا کہ میری تفتیش صحیح رخ پر جا رہی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جو مجرم ہے وہ مجھے روکنے کے لیے اتنی بڑی رقم پیش کر رہے تھے۔ کل میں نے تنویر اور نرگس کو پکڑا تھا اور آج یہ لفافہ پہنچ گیا تھا۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ حمیدہ کیس کی تفتیش جاری رہنے سے بدنامی کا خوف تھا؟ بدنامی کا خوف تھا، یہ بھی صرف بات بنائی گئی تھی۔ ہو سکتا ہے جسے بدنامی کا خوف کہا جا رہا ہو وہ پھانسی کا خوف ہو۔ بہرحال میں نے نامعلوم شخص کے خلاف رشوت کا کیس درج کر کے نوٹ سرکاری کھاتے میں جمع کر لیے۔ حمیدہ کیس کی تفتیش بدستور جاری رہی۔ تقریباً 2 ہفتے اسی طرح گزر گئے۔ ملزموں کی طرف سے پھر کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ تنویر کی نگرانی بدستور جاری تھی۔ حمیدہ کے ہمسائے عبداللہ کے کچھ دوستوں کو بھی شامل تفتیش کیا گیا، لیکن گرفتاری کوئی بھی عمل میں نہیں آئی۔ اس رات میں چوری کے ایک معاملے کی تحقیق کر کے تھانے واپس آ رہا تھا۔ رات کے تقریباً 9 بجے تھے۔ سڑکیں بالکل سنسان تھیں۔ دراصل پچھلے 2 گھنٹوں سے موسلا دھار بارش شروع ہو چکی تھی۔ بارش ہی کی وجہ سے مجھے واپسی میں اتنی دیر ہو گئی تھی۔ میرا ہیڈ کانسٹیبل موٹر سائیکل پر میرے پیچھے بیٹھا تھا۔ ایک چھوٹی سی چھتری ہم دونوں کو بارش کے چھینٹوں سے بچانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ دفعتاً مجھے عقب میں کسی گاڑی کی روشنی دکھائی دی۔ میں نے موٹر سائیکل ایک طرف کر کے گاڑی کو راستہ دے دیا۔ گاڑی ہمارے قریب سے گزر گئی۔ وہ ایک کار تھی۔ تاریکی میں اس کا صرف ہیولہ ہی نظر آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میری موٹر سائیکل کی روشنی کار پر پڑتی، گولی چلنے کی آواز آئی۔ ایک شعلہ سا میرے سر پر سے گزر گیا۔ پھر یکے بعد دیگرے 4-5 فائر ہوئے۔ کم از کم 2 خودکار ریوالور سے ہم پر گولیاں چلائی جا رہی تھی۔ میں نے موٹر سائیکل کو گولیوں کی زد سے نکالنے کے لیے سڑک سے نیچے اتارا۔ رفتار کافی تیز تھی۔ موٹر سائیکل بری طرح لہرائی، پھر پھسلتی ہوئی ایک درخت سے جا کر ٹکرا گئی۔ کانسٹیبل چھتری سمیت میرے اوپر سے ہوتا ہوا کیچڑ میں گرا۔ میرے ایک ہاتھ اور ایک گھٹنے میں کافی چوٹیں آئیں۔ ہمارے سنبھلتے سنبھلتے کار تقریباً 20-25 گز آگے نکل چکی تھی۔ کانسٹیبل کی 303 رائفل میرے سامنے کیچڑ میں پڑی ہوئی تھی۔ میں نے پھرتی سے رائفل اٹھائی اور اندازے سے کار کی طرف 2 فائر جھونک دیے، لیکن فاصلہ زیادہ تھا۔ اس بات کی امید نہیں کی جا سکتی تھی کہ کار والوں کو کوئی نقصان پہنچے گا۔ کار کی اگبی بتیاں لہراتی ہوئی نظروں سے اوجھل ہو گئیں۔ دھماکوں کی آواز دور تک سنی گئی ہوگی، لیکن اس بھیگے ہوئے سناٹے میں کوئی ہمارا حال پوچھنے نہیں آیا۔ ہم نے خود ہی چوٹیں سہلائیں، خود ہی موٹر سائیکل اٹھائی اور کوئی نصف گھنٹہ کیکیں مار کر اس اسٹارٹ کرنے کے بعد تھانے روانہ ہو گئے۔ اگلے روز تھانے میں اس قاتلانہ حملے کا چرچا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل اس واقعے کو بڑھا چڑھا کر بیان کر رہا تھا، لیکن میری سوچ کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ ہم دونوں پر انتہائی قریب سے 8-10 راؤنڈ فائر کیے گئے تھے، لیکن ایک گولی بھی ہمیں نہیں لگی۔ اس میں ہماری کسی ہوشیاری یا پھرتی کو دخل نہیں تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ مجرموں نے ہمیں دھمکانے کی کوشش کی ہے۔ میرا خیال بار بار حمیدہ کیس کی طرف جا رہا تھا۔ تیسرے روز میرے نام آنے والے ایک خط کے ذریعے اس بات کی تصدیق ہو گئی۔ شاید وہ لوگ رشوت کے بعد مجھ پر دھمکیاں آزمانا چاہتے تھے۔ تھانے سے ایک سب انسپکٹر ایک حوالدار کے ساتھ اس جگہ کا معائنہ کرنے گیا ہوا تھا جہاں رات ہم پر گولیاں چلائی گئی تھی۔ دوپہر کے وقت وہ واپس آئے تو میری توقع کے برعکس ان کے پاس ایک اہم ثبوت تھا۔ یہ ثبوت لوہے کے ایک زنگ آلود ٹکڑے کی صورت میں تھا۔ کون نما پلیٹ کا حصہ تھا۔ قیاس ہے کہ میری چلائی ہوئی گولیوں میں سے کوئی گولی اس دھات کے زنگ آلود پلیٹ پر لگی تھی اور یہ ٹکڑا علیحدہ ہو کر نیچے گر گیا تھا۔ ہمارے ذہن میں آ سکتا تھا کہ یہ کسی اور گاڑی کی پلیٹ کا حصہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک اہم ثبوت واضح طور پر رات والے واقعے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دھات کا یہ ٹکڑا مٹی میں نتھڑا ہوا تھا، لیکن یہ مٹی صرف اس طرف لگی تھی جس طرف نمبر لکھے ہوئے تھے۔ اگر گرنے کے بعد اسے مٹی لگتی تو دونوں جانب لگتی، لیکن یہ مٹی گرنے سے نہیں لگی تھی، خود لگائی گئی تھی۔ حملہ کرنے سے پہلے کار والوں نے مٹی بھر کیچڑ کار کی نیم پلیٹ پر مل دیا تھا تاکہ نمبر کا پتہ نہ چلے۔ کار کا نمبر اردو میں لکھا گیا تھا اور جو ٹکڑا ہمیں دستیاب ہوا تھا اس پر یہ الفاظ لکھے گئے تھے: RA293۔ اس سے آگے کی پلیٹ ٹوٹی ہوئی تھی، شاید کار کے ساتھ ہی لگی رہ گئی تھی۔ پلیٹ کی حالت سے ظاہر ہوتا تھا کہ نمبر کا چوتھا ہندسہ بھی موجود تھا۔ وہ 1 سے لے کر 9 تک کوئی بھی ہندسہ ہو سکتا تھا۔ مثلاً
2931, 2932, 2933 वगैरह वगैरह, कम از कम 10 गाड़ियों की हमें छानबीन करना थी। ये काम मैंने अपने सब इंस्पेक्टर बशारत के सुपुर्द कर दिया। वो दफ्तरी काम खूब अच्छी तरह जानता था। हस्ब तवक्का तीसरे या चौथे रोज़ उसने मुकम्मल रिपोर्ट मुझे दे दी। उसने 3 मशकूक कारों का सुराग लगा लिया था। तीनों के नंबरों में 293 शामिल था। मैंने तीनों कारों के मालकान के कवालिफ का बगौर मुताला किया। एक कार तो 2-2.5 माह से वर्कशॉप में पड़ी हुई थी। दूसरी कार एक ईसाई डॉक्टरनी की थी। तीसरी कार का मालिक एक रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम था। मैं इन दोनों अफराद से फ़र्दन फ़र्दन मिला, उनकी गाड़ियाँ देखी, सवाल जवाब किए, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। अब सिर्फ तीसरी गाड़ी बाकी रह गई थी। उसका मालिक एक ताजिर था। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और उसने गाड़ी वर्कशॉप में खड़ी कर दी थी। मैं गाड़ी के मालिक से मिला। वो हद दर्जा शरीफ आदमी नज़र आया। फिर मैं वर्कशॉप की तरफ चल दिया। गाड़ी की डेंटिंग पेंटिंग हो रही थी। वर्कशॉप का मालिक मुझे देखकर भागा भागा आया। मैं उसे नज़रअंदाज करके गाड़ी का मुआयना करने लगा। जल्दी ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि यही वो गाड़ी है जो वारदात में इस्तेमाल की गई थी। उसकी नंबर प्लेट नई थी और नंबर प्लेट के चारों तरफ वेल्डिंग भी की गई थी। वेल्डिंग के निशान से जाहिर था कि प्लेट को तोड़ने वाली गोली उस जगह भी लगी थी। वर्कशॉप का मालिक, जो गुदगुदे रुखसारों वाला मोटा सा शख्स था, हरासा निगाहों से मेरी तरफ देख रहा था। अपने खौफ को छुपाने के लिए वो बार बार मुंह पर हाथ फेरता था। मैंने उससे उसका नाम पूछा तो उसने आरिफ बताया। मैंने कहा, आरिफ खान साहब, मैंने गाड़ी पहचान ली है। अब जो कुछ तुमने किया है यहीं खड़े खड़े साफ साफ बता दो, वरना जो डेंट तुम्हें थाने में पड़ेंगे उसकी डेंटिंग पेंटिंग वेल्डिंग कुछ नहीं हो सकेगी। मेरे जारहाना लहजे ने उसे बौखला कर रख दिया। यूं ही इधर उधर की हाँकने लगा। शोर सुनकर वर्कशॉप का तमाम चिंगेड़ बोर्ड इकट्ठा हो गया। इतने में एक करीबी कमरे का दरवाज़ा खुला और एक कवि हैकल आदमी चुंधियाई हुई आंखों से देखकर बोला, कौन है भाई, क्या बात है? फिर उसकी निगाहों ने धूप में ठीक तरह से काम किया और उसे पता चला कि न सिर्फ सुबह हो गई है बल्कि एक पुलिस इंस्पेक्टर भी उससे चंद कदम के फासले पर खड़ा है। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा और उसके ग्रैंडिल चेहरे पर खौफ के तासुरात नजर आए। इतनी देर में मैं उसे भी पहचान चुका था। वो एक सफाक कातिल और इश्तेहारी मुलजिम नूरुद्दीन उर्फ नूरा था। काफ़ी देर से वो पुलिस को मतलूब था। मेरे थाने में भी उसकी तस्वीर और कवालिफ मौजूद थी। इससे पहले उसका मुझसे वास्ता नहीं पड़ा था। यही वजह थी कि वो मुझे देखकर भी कुछ ज़्यादा ही परेशान नहीं हुआ था। मेरी तन्हाई भी उसका हौसला बढ़ा रही थी। मैं देख रहा था कि उसका हाथ आहिस्ता आहिस्ता अपनी नाव की तरफ बढ़ रहा था। यकीनन उसकी कमीज़ के नीचे पिस्तौल मौजूद था। रिवॉल्वर मेरे पास भी मौजूद था, लेकिन मुझे मालूम था कि मेरे होल्स्टर खोलने तक वो अपना हथियार निकाल चुका होगा। सेकंड के 10वें हिस्से में मैंने अपना फ़ायदा और नुकसान सोचा और नूरे पर छलांग लगा दी। जिस वक्त मैं उस पर गिरा, वो कोई सियाही माइल चीज़ अपने नेफे से निकाल चुका था। मैंने उसका मुतहरिक बाजू थामा और उसे नीचे लेता हुआ कमरे के दरवाजे से टकराया। नीचे गिरते गिरते मद्दे मुकाबिल ने बला की फुर्ती से मुझे टांगों के जोर पर पीछे ढकेल दिया। सियाह रंग का पिस्तौल उसके हाथ से छूट चुका था। उसने उसे तलाश करने के लिए कमरे की तारीकी में हाथ घुमाया और कोई चीज़ उसके हाथ में आ गई, लेकिन ये देखकर मुझे इत्मीनान हुआ कि ये पिस्तौल नहीं, किसी गाड़ी का पुराना जैक रॉड था। अब रिवॉल्वर निकालने की बारी मेरी थी। मैंने फुर्ती से हॉलिस्टर का बकल खोला, लेकिन मद्दे मुकाबिल बड़ी अच्छी पोजीशन में था। वो बिखरे हुए सांड की तरह मुझ पर झपटा और रिवॉल्वर निकालने से पहले ही मुझ पर हमला आवर हो गया। उसकी तेज़ी की तारीफ न करना कंजूसी होगी। वो पूरे वज़न के साथ मेरी छाती से टकराया और हम दोनों एक चमकदार कार पर गिरे। फिर वो तेज़ी से एक कदम पीछे हटा। उसके मुंह से कोई गाली निकली और आहनी रॉड वाला हाथ पूरे ज़ोर से घूमकर मेरे सर की तरफ आया। मैं जल्दी से पीछे झुका। रॉड कार की विंड स्क्रीन पर पड़ा। वो धमाके से चिकनाचूर हो गई। मैंने एक कदम दाएं तरफ हटकर हाथ अपने खुले हुए होलिस्टर की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन रिवॉल्वर अब गिर चुका था। उस वक्त बिखरे हुए मुजरिम ने दूसरा वार किया। ये वार भी मैंने बचाया और फिर जैसे उस पर पागलपन का दौड़ा पड़ गया। वो लपक लपक कर मुझे रॉड का निशाना बनाने की कोशिश करने लगा। नतीजतन 2-3 गाड़ियों का हुलिया बर्बाद हो गया। आखिर उसे याद आया कि उसका असल मकसद मुझे मारना नहीं, यहाँ से भगाना है। रॉड घुमाते घुमाते दफातन वो मुड़ा और भाग खड़ा हुआ। यही पसपाई उसकी शिकस्त का सबब बन गई। मैं जो मौके की तलाश में था, अपनी जगह से लपका और भागकर उस पर छलांग लगा दी। वो औंधे मुंह मेरे नीचे गिरा। उसका चेहरा एक ताज़ा रंगशुदा गाड़ी से जाकर टकराया।
وہ سرسبز ہو گیا۔ پھر میں نے اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا۔ اوپر تلے پڑنے والے زوردار گھوسوں نے اس اشتہاری مجرم کا حلیہ بگاڑ دیا۔ وہ مار کھانے کے ساتھ ساتھ گالیاں بھی بک رہا تھا، لیکن جب میں نے اسے اٹھا کر موبائل آئل بدلنے والے کھڈ میں گرا دیا، اس کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ اس کی زبان بھی بند ہو گئی۔ سر پر زوردار چوٹ آنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ نور الدین عرف نورے نے اپنے دوست ورکشاپ کے مالک سے گاڑی لے کر مجھ پر حملہ کیا تھا۔ جس وقت مجھ پر گولی چلائی گئی تھی وہ اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ خود بھی کار میں موجود تھا، لیکن سوال یہ تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ جواب ڈھونڈنا ایسا مشکل نہیں تھا۔ نورے نے یہ سب کچھ کرائے پر کیا تھا، اسے معقول معاوضہ دے کر اس کام کے لیے کہا گیا تھا۔ اب مسئلہ نورے کی زبان کھلوانے کا تھا۔ وہ پولیس کو کئی مقدمات میں مطلوب تھا اور اس کی گرفتاری کی خبر ہوتے ہی مختلف تھانوں سے پیغامات آ رہے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ اس کے ہاتھ سے نکلنے سے پہلے ضروری معلومات حاصل کر لوں۔ آخر وہ کون تھا جو حمیدہ قتل کیس کی تفتیش رکوانے کے لیے مجھ پر دباؤ ڈال رہا تھا؟ میں نے اگلے روز ملزم کو عدالت میں پیش کر کے اس کا ریمانڈ لے لیا۔ میں جانتا تھا کہ اس کی زبان کھلوانا کوئی آسان نہیں ہوگا۔ وہ ایک چھٹا ہوا بدماش ہی نہیں تھا، نہایت سخت جان شخص بھی تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو خود کو فخر سے بدماش کہتے ہیں اور بدماشی کے اصولوں کو اپنے سینے سے لگائے رکھتے ہیں۔ ان اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہوتا ہے کہ پیسے لے کر جس کا کام کیا ہو اس کا نام پھانسی کے تختے تک بھی زبان پر نہ لاؤ۔ نورا مان رہا تھا کہ اس نے کسی کے کہنے پر میری موٹر سائیکل پر گولیاں چلائی تھی، لیکن یہ نہیں بتا رہا تھا کہ ایسا کرنے کے لیے اسے کس نے کہا تھا۔ نہ ہی وہ اپنے کسی اور ساتھی کا نام بتا رہا تھا۔ ورکشاپ کے مالک کو بھی میں نے گرفتار کر لیا تھا۔ اس کی طرف سے مجھے کچھ امید تھی۔ میں نے اسے سلطانی گواہ بنانے کا وعدہ کیا۔ کچھ پس و پیش کے بعد وہ راضی ہو گیا اور صحیح راستے پر آ گیا۔ نہ صرف اس نے نورے کی کچھ ساتھیوں کے نام پتے بتائے بلکہ اصل مسئلہ بھی قریب قریب حل ہی کر دیا۔ اس نے کہا تھا، تھانے دار صاحب، نورا بہت خطرناک ہے۔ عورت ہو یا مرد، اپنے سے بے وفائی کرنے والے کو کبھی زندہ نہیں چھوڑتا۔ یہ نہ ہو کہ وہ جیل سے فرار ہو کر میرا تیا پاچا کر ڈالے۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ میں نے کہا، عارف استاد، یہ بات اب بھول جاؤ۔ نورے کے جرم اتنے زیادہ ہیں کہ جیل سے اب اس کی لاش ہی باہر آئے گی۔ تجھے جو کچھ بھی کہنا ہے بے خوف کہہ دے۔ عارف نے کہا، جناب، مجھے زیادہ کچھ تو نہیں معلوم، صرف اتنا پتا ہے کہ نورا آج کل راجہ صاحب نامی کسی شخص کے لیے کام کر رہا ہے۔ اکثر ورکشاپ پر اس شخص کا ٹیلی فون بھی آ جاتا ہے۔ یہ شخص کوئی ہوٹل چلاتا ہے۔ بھاری سی آواز ہے، میں نے اسے کبھی دیکھا نہیں ہے، لیکن ایک بار اس کی آواز سن کر پہچان سکتا ہوں۔ میں نے عارف سے اس ہوٹل کا اتا پتہ دریافت کیا اور حتی الامکان تیزی سے روانہ ہو گیا۔ نورے کو گرفتار ہوئے 24 گھنٹے گزر چکے تھے۔ بہت ممکن تھا کہ وہ اس کی گرفتاری کا سن کر کہیں روپوش ہو گیا ہو۔ ریلوے اسٹیشن کے علاقے میں وہ ایک اعلیٰ درجے کا ہوٹل تھا۔ 4 منزلہ عمارت کی پیشانی پر راجہ ہوٹل اینڈ ریسٹورنٹ کے موٹے موٹے الفاظ نظر آ رہے تھے۔ ہوٹل کے مالک کا دفتر پہلی ہی منزل پر تھا۔ میں اس کے دفتر میں پہنچا تو پتہ چلا کہ راجہ صاحب ملازمین کے انٹرویو لینے میں مصروف ہے۔ دفتر کے باہر ایک قطار میں کوئی 20 لڑکیاں اور عورتیں چوبی بینچوں پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ تمام ملازمت کی امیدوار تھیں۔ میں تقریباً 10 منٹ دفتر کے باہر انتظار کرتا رہا، لیکن اندر گئے ہوئی امیدوار باہر نہیں نکلی۔ میں نے حساب لگایا کہ اس طرح تو 2-2.5 گھنٹے تک بھی راجہ صاحب فارغ نہیں ہوں گے۔ میں دروازے پر کھڑے چوکیدار کے احتجاج کو نظر انداز کرتا ہوا اندر چلا گیا۔ اندر ایک بڑی میز کے عقب میں راجہ صاحب اور 2-3 اور نوجوان، جو غالباً راجہ صاحب کے یار دوست رہے ہوں گے، مزے سے بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ان کے چہروں سے حرامزادگیاں صاف ٹپک رہی تھی۔ سامنے کرسی پر ایک لڑکی بیٹھی تھی، بیچاری خاصے پریشان دکھائی دیتی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ یہاں کس قسم کا انٹرویو ہو رہا ہے۔ مجھے دیکھتے ہی راجہ صاحب اور ان کے معاون کے چہروں پر پریشانیاں نظر آئی۔ راجہ صاحب، جو خود بھی 9 نوجوان تھے، مجھے دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور بوکھلائے ہوئے انداز میں میری طرف مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میں نے صد مہری سے مصافحہ کیا۔ راجہ صاحب نے امیدوار سے کہا، ٹھیک ہے بی بی، آپ کو آپ کے پتے پر اطلاع کر دی جائے گی۔ لڑکی رخصت ہوئی اور میں اس کرسی پر بیٹھ گیا۔ جی فرمائیے، کیسے آنا ہوا؟ راجہ صاحب بولے۔ انٹرویو کے لیے، میں نے جواب دیا، لیکن آسامی تو ریسیپشن لیڈی کی ہے۔ راجہ صاحب بولے۔ میں نے کہا، میں آپ کے انٹرویو کے لیے آیا ہوں راجہ صاحب اور اس کے ساتھی مسکرا پڑے، لیکن بہت جلد نہ صرف ان کی مسکراہٹ کافر ہو گئی بلکہ راجہ صاحب کو اپنے ساتھیوں کو باہر بھیجنا پڑا۔ میرے کڑے سوالوں نے ان کی ساری امنگ ترنگ خاک میں ملا دی تھی۔ ہوٹل کے مالک نوجوان کا پورا نام انعام راجہ تھا۔ وہ ایک کھاتے پیتے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا باپ ایک دوسرے شہر میں ہوٹل چلاتا تھا۔
दूसरे भाई भी इस कारोबार से मुंसलिक थे। नूरे की गिरफ्तारी का सुनकर इनाम राजा बुरी तरह चौंका, और जब मैंने उसे बताया कि नूरे ने उसका सारा कच्चा चिट्ठा बयान कर दिया है तो उसका चेहरा बुरी तरह सफ़ेद हो गया। उसकी आवाज़, जो वाकई बहुत भारी थी, खौफ से कदरे बारीक हो गई थी। वो कस्में खाने लगा कि नूरे से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं। मैंने जेब से चंद कागज़ निकाले और उसके सामने रखते हुए बोला, और इन तहरीरों से भी तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं? ये वही 2 खतूत थे जो मुझे थाने के पते पर मिले थे और जिनमें मुझे कत्ल की तफ्तीश से बाज रखने की कोशिश की गई थी। इनाम राजा ने ये खतूत देखे, फिर जल्दी से अपने सामने पड़ी हुई फ़ाइल को बंद करने लगा। मैंने फ़ाइल पर अपना हाथ रख दिया। नहीं राजा साहब, अब इसकी ज़रूरत नहीं। मैं आपकी हैंड राइटिंग देख चुका हूँ। आपने खतूत में तहरीर को बदलने की कोशिश की होती तो शायद मुझे कुछ देर लगती और आपसे सर खपाना पड़ता, लेकिन अब तो मसला ही हल हो चुका है। इनाम राजा बेहिस्सो हरकत बैठा मेरी तरफ देखता रहा। मैंने लहजा बदलते हुए कहा, राजा, तुम पूरी तरह फंस चुके हो। मुझे अब इसमें ज़रा भी शक नहीं कि तुमने हमीदा को कत्ल किया है। सिर्फ मुझे इतना बता दो कि ये घिनौना जुर्म तुमने क्यों किया? कौन हमीदा? कैसा कत्ल? राजा हैरतनाक लहजे में बोला। उसके लहजे ने एक लम्हे के लिए मेरा यकीन मुतज़लज़िल कर दिया। दर हकीकत उस वक्त मैं भी अंधेरे में था। अगर सच पूछे तो मुझे 10% से ज़ायद यकीन नहीं था कि राजा ही हमीदा का कातिल होगा। लेकिन फिर अचानक मेरी निगाह एक चीज़ पर पड़ी और चंद कड़ियाँ एकदम मरबूत हो गई। इनाम राजा के हाथ बेचैनी से पेपर वेट पर गर्दिश कर रहे थे। उसकी उंगली में सोने की एक भारी अंगूठी नज़र आ रही थी। इस अंगूठी पर अंग्रेज़ी में नरगिस लिखा था। ये लफ्ज़ मेरे जहन में रोशनी की गोली की तरह फटा और तारीकी में छुपी बहुत सी चीज़ें साफ नज़र आने लगी। तनवीर और नरगिस से गुफ्तगू के दौरान मुझे पता चला था कि नरगिस की कहीं मंगनी भी हो चुकी है। वो एक खाता पीता कारोबारी नौजवान है। तो वो नौजवान राजा था, राजा जिससे नरगिस की शादी हो रही थी, और नरगिस तनवीर से मोहब्बत करती थी। तनवीर से राजे की रकाबत यकीनी थी, तनवीर से राजे की रकाबत। लेकिन हमीदा का कत्ल, उसे क्यों कत्ल किया गया? ये सवाल मेरे जहन में हथौड़ी की तरह ज़रबे लगा रहा था। फिर मैंने खुद को संभालते हुए राजा से कहा, तुम सेठ निसार के होने वाले दामाद हो ना? नहीं, हाँ हाँ हाँ, इनाम राजा हकलाकर बोला। मैंने कहा, अब भी तुम्हें इनकार है कि तुमने कत्ल नहीं किया? तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है इंस्पेक्टर, वो बोला। मैंने कहा, नूरे के इकबाली बयान और तुम्हारे उन खतूत की मौजूदगी में किसी गलतफहमी में मुब्तला नहीं हो सकता। उस दौरान टेलीफोन की घंटी बजने लगी। इनाम राजा कॉल सुनने में मसरूफ़ हो गया। मेरे जहन में फिर वही सवाल कुलबुलाने लगा। तनवीर राजा का रकीब था तो हमीदा कत्ल क्यों हुई? उसे मौत के घाट क्यों उतारा गया? टेलीफोन पर बातचीत तवील होती जा रही थी। मैं कमरे से उठकर बाहर बरामदे में आ गया और हस्बे आदत टहल टहल कर उस सवाल का जवाब सोचने लगा। अगर हमीदा राजे की वजह से कत्ल हुई थी तो क्यों? दफतन एक बात मेरे जहन में आई और मैं ठटक कर रुक गया। इब्तिदाई रिपोर्ट में मकतूला के वालिद ने बताया था कि कत्ल की रात मकतूला अपने भाई के कमरे में सोई थी। अगर वो अपने भाई के कमरे में ना सोती तो फिर वहाँ कौन सोता? यकीनन तनवीर। तो इसका मतलब था, मेरा जिस्म सनसना उठा। मौमा हल हो गया था। कातिल राजा या उसका कोई आदमी ही था, लेकिन उसने हमीदा को नहीं, तनवीर को मारा था। हमीदा जो उसकी चारपाई पर चादर ओढ़े सो रही थी, गोली का निशाना बन गई थी। यकीनन ऐसा ही हो सकता है। इनाम राजा ने ये काम भी नूरुद्दीन यानी नूरे से कराया होगा। तमाम कड़ियाँ मरबूत हो गई थी और तब दफतन मुझे एहसास हुआ कि मैंने राजा के कमरे से निकलकर बड़ी गलती की है। मैं तेज़ तेज़ कदमों से कमरे की तरफ लपका। दरवाज़ा अंदर से बंद था। अंदेशा दुरुस्त साबित हुआ था। एक लम्हा ज़ाय किए बगैर मैं पीछे हटकर दरवाजे को कंधे से ज़ोरदार धक्का दिया। दूसरे धक्के पर चटखनी टूट गई और दरवाज़ा अंदर की तरफ खुल गया। कमरा खाली था, उगभी खिड़की खुली हुई थी। मैं रिवॉल्वर थामकर खिड़की की तरफ लपका। इनाम राजा निचली खिड़की के छज्जे पर खड़ा सड़क पर छलांग लगाने के पर तौल रहा था। कुछ लोग हैरत से होटल के मालिक को बाजीगरी करते देख रहे थे। फिर इससे पहले कि वो छलांग लगाता, मैंने गरजदार आवाज़ में उसे रुकने के लिए कहा। उसने घूमकर मेरी तरफ देखा, फिर एक नज़र नीचे सड़क पर डाली और रिवॉल्वर का एहतराम करते हुए दोनों हाथ खड़े कर दिए। ये तमाशा देखने वालों में वो 15-20 लड़कियां भी शामिल थी जो बेंचों पर बैठी इंटरव्यू देने की मुंतज़िर थी। अपने होने वाले बॉस को इस शान व शौकत में देखकर उनके चेहरों पर भी हैरत नज़र आ रही थी और सुकून भी। ये सारा चक्कर जायदाद का था, इस जायदाद का जो सेठ निसार ने अपनी नरगिस को देना थी।
اور جس پر نرگس کا ہونے والا شوہر انعام راجہ نظریں گاڑے بیٹھا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی بیوی اپنے ساتھ لاکھوں کا جہیز لا رہی ہے۔ اس لیے جب اسے پتا چلا کہ تنویر نامی ایک غریب نوجوان اس کی زندگی میں داخل ہو گیا ہے تو اس کی راتوں کی نیند حرام ہو گئی۔ لیکن وہ جانتا تھا وہ اس معاملے کو جتنا دبانے کی کوشش کرے گا وہ اتنا ہی ابھرے گا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اس کا ہونے والا سسر بیٹی کی مرضی جان کر منگنی ہی توڑ ڈالتا۔ انعام راجہ نے سوچا کہ کیوں نہ وہ شاخ ہی کاٹ ڈالی جائے جس پر اس کی محرومی آشیانہ بنا رہی ہے۔ اس مسئلے کا یقینی اور دائمی حل انعام راجہ نے یہ نکالا کہ اپنے رقیب کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کام کے لیے اس نے خطرناک قاتل نورے کی خدمات حاصل کی۔ نورے نے رات کے اندھیرے میں تنویر کے گھر میں گھس کر اسے مارنا چاہا، لیکن اس کی جواں سال بہن کے خون سے ہاتھ رنگ کر واپس لوٹ آیا۔ شاید میں بہت دیر تک اصل مجرم تک نہ پہنچ سکتا، لیکن انعام راجہ سے ایک غلطی ہوئی، یا یہ کہہ لیجئے کہ اس نے ضرورت سے زیادہ احتیاط دکھائی۔ جب میں نے ریسٹوران میں تنویر اور نرگس کو پکڑا اور ان سے طویل گفتگو کی، انعام راجہ اس بارے میں جان گیا۔ یہ سوچ کر وہ خوفزدہ ہو گیا کہ میں قدم قدم اس کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ اسی پریشانی کے عالم میں اس نے پہلے مجھے رشوت اور پھر دھمکیوں کے ذریعے روکنے کی کوشش کی۔ نمبر پلیٹ کا ایک ٹوٹا ہوا ٹکڑا مجھے بالآخر اس کے مکین گاہ تک لے گیا۔ انعام راجہ کی گرفتاری کوئی چھپنے والی بات نہیں تھی۔ بہت جلد نرگس اور اس کے باپ کو بھی اس کے کرتوتوں کا علم ہو گیا۔ میاں نثار صاحب اپنے ہونے والے داماد کا یہ روپ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ بعد ازاں انعام راجہ اور اس کے ایک ساتھی پر مقدمہ چلا۔ سیشن اور ہائی کورٹ کی طویل کارروائی کے بعد 14 سال با مشقت قید کی سزا اس کے حصے میں آئی۔ نورے کا انجام میں نہ جان سکا، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے ان گنت جرائم نے اسے پھانسی کے پھندے تک ضرور پہنچا دیا ہوگا۔ تنویر اور نرگس کے بارے میں کافی دیر کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ کوئی 3 برس بعد کی بات ہے، میں ایبٹ آباد گیا ہوا تھا۔ سڑک پر کھڑا تھا کہ ایک کار میرے قریب رکی۔ اس میں سے 2 آدمی، ایک عورت اور ایک بچہ نکلا۔ چاروں ایک ہوٹل کے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ اچانک عورت کی مجھ پر نظر پڑی، وہ نرگس تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ چونک گئی۔ اس کے ساتھ اس کا خاوند تھا۔ بیوی کو چونکتے دیکھ کر اس نے بھی میری طرف دیکھا۔ وہ تنویر تھا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں نے ٹھہرنے کا سوچا، لیکن پھر آگے بڑھ گئے۔ ایک لمبی کار اور ایک عالیشان ہوٹل کے درمیان ایک سناشا پولیس والے کو دیکھ کر وہ ٹھٹکے ضرور، لیکن رکے نہیں، اور انہوں نے کوئی غلط نہیں کیا۔ ایک پولیس والے سے ایک عام شہری کا تعلق ہی کتنا ہوتا ہے۔ مجھے ان کے رویے پر کوئی افسوس نہیں ہوا، لیکن اس تیسرے شخص پر ضرور افسوس ہوا جو قیمتی سوٹ اور ہیٹ پہنے ان کے ساتھ جا رہا تھا۔ وہ سیٹھ نثار تھا۔ اسے اب سب کچھ معلوم ہو چکا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ اس پولیس انسپکٹر نے اس کی بیٹی کے متعلق ایک دن جو بات کہی تھی وہ بالکل درست تھی، اور اس کا ثبوت اس کے داماد اور پوتے کی صورت میں اس کے پہلو میں تھا۔ میں نے سوچا کتنا اچھا ہوتا اگر وہ مجھ سے نظریں چرا کر نہ گزرتا، مجھے پہچان کر میرے نزدیک آتا، مجھ سے مصافحہ کر کے کہتا، ہیلو انسپکٹر، کیسے ہو؟ پھر میرے کندھے پر ایک تھپکی دیتا اور خاموش نظروں سے دیکھتا ہوا آگے چلا جاتا۔ میں سب کچھ سمجھ جاتا۔ اس کی نظریں مجھے سب کچھ سمجھا دیتی۔ میں خیالوں میں گم اپنی جگہ کھڑا تھا۔ دفتن میرے کندھے پر ایک ہاتھ آیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، سامنے سیٹھ نثار کھڑا تھا۔ اس نے بھاری آواز میں قہقہہ لگاتے ہوئے کہا، بہت خوب انسپکٹر، بہت خوب۔ تمہارا کیا خیال تھا؟ ہم تمہیں پہچانے بغیر قریب سے گزر جائیں گے؟ میں نے دیکھا سیٹھ نثار کے عقب میں نرگس اور تنویر اپنے بچے کے ساتھ کھڑے مسکرا رہے تھے۔ چلیے یہاں پر یہ کہانی ہو جاتی ہے ختم، اور ختم بڑے اچھے طریقے سے ہوئی کہ غریب ہونے کے باوجود بھی سیٹھ نثار نے انہیں تنویر کو اپنا داماد بنا لیا۔ یہ بہت اچھی بات تھی۔ اور دولت کا لالچ انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ دولت مطلب پیسے ضروری ہیں، پر ضروری ہیں زندگی گزارنے کے لیے، پر اتنے ضروری نہیں کہ کسی کی جان ہی لے لی جائے۔ اب کیا نام تھا اس کے ہونے والے داماد کا، راجہ، ہاں، تو اس کو دولت کے لالچ نے اس کو خون کرنے پر اکسایا، اور اس نے کرائے کے قاتل کی مدد سے خون کروایا، لیکن خون ہو گیا بیچاری لڑکی کا جس کا کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ تو وہ لڑکی تو بیچاری اپنی جان سے گئی، اور راجہ صاحب پہنچ گئے جیل میں زندگی بھر کے لیے، اور کرائے کے قاتل کا تو وہ انجام ہونا ہی تھا، کیونکہ اس نے اور کئی سارے قتل کیے ہوں گے، تو اس کو تو پھانسی ہی ملنا تھی، اور ایسے لوگوں کو پھانسی ملنی ہی چاہیے جو پیسوں کے لیے دوسروں کی جانوں سے کھیلتے ہیں، دوسروں کی جانیں لے لیتے ہیں۔ اور کیا تھا اس کہانی میں؟ کہانی اچھی تھی، مزیدار تھی،
لیکن ایک بے قصور لڑکی کی جان چلی گئی، ہے نا؟ تو اور ہمارے جو نواز صاحب ہیں، انہوں نے بالکل چور کو اس کی گردن سے پکڑ کر دبوچ لیا اور اس کو پہنچا دیا اس کے انجام تک۔ آپ لوگ بھی بالکل کمنٹس لکھیے، آپ لوگوں کو کہانی پسند آئے تو لائک کریے، شیئر کریے اپنے دوستوں میں، فیملی فرینڈس وغیرہ میں، اور اس کہانی کو آگے بڑھائیے۔ اور جن لوگوں نے اب تک یہ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیجیے۔ اچھا، اب ملتے ہیں پھر کسی اگلی کہانی کے ساتھ میں، اور آپ اپنا خیال رکھیے اور مجھے دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔